औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अलार्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मार कामरान थिंद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप जानते हैं कि मौजूदा दिनों में सर्दियों की आमद है और सर्दियों के साथ ही हमारे इलाके में लिया में और पंजाब में धुंध का भी आगाज़ हो जाता है। और हम ये देखते हैं कि हमारे इलाके में दो तरह की धुंध जो है वो मार्केट में हमें नज़र आती है, हमें सड़कों पर मुश्किलात पेश करती है। हुकूमत पंजाब ने इन धुंध को जो है कुदरती आफात में करार दिया है। इसमें एक स्मोग है और एक फोग है। यही स्मोग और उस फोग पर आज बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं जनाब ताहिर महमूद भट्टी साहब, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं महकमा ज़राअत तोसी लिया में। आज के इस प्रोग्राम में हम महकमा ज़राअत के मुतल्लिक़ भी गुफ्तगू करेंगे और अहम तरीन जो किसानों की वजह से हमारी हुकूमत पंजाब कहती है कि स्मोग की वजह बनते हैं, उस पर भी बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहेंगे जनाब ताहिर महमूद भट्टी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम सर, अल्लाह का शुक्र है सर। बहुत शुक्रिया सर, हमें आज आप जो है MR न्यूज़ पर हमारे प्रोग्राम अलार्म को आपने वक्त दिया। और सर, हम आज ये जानना चाहेंगे कि मौजूदा दिनों में हुकूमत पंजाब और ज़िले इंतज़ामिया भी कोशिश कर रही है कि जो आने वाले दिनों में हमारी धुंध जो है सड़कों पर मुश्किलात पेश आती हैं उसका कमी भी हो सके, और उसके लिए हुकूमत पंजाब और ज़िले इंतज़ामिया ने स्मोग के ख़ात्मे के लिए इक़दाम किए। आज हमारे नाज़रीन को आप ये बताना चाहेंगे कि स्मोग और फोग है क्या, इसमें क्या फ़र्क होता है? शुक्रिया कामरान साहब। आज का आपके प्लेटफार्म से जो प्रोग्राम किया गया है यकीनन वो लिया, उसकी शहरी आबादी और देहाती आबादी के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही मुफीद होगा। अच्छा, जहाँ तक आपका सवाल है कि स्मोग क्या है, ये जो मुख्तलिफ़ हमारे फसलों की बाक़ियात की वजह से मुख्तलिफ़ जो धुएँ पैदा हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारी जो चावल है, जो रईस की फसल है, लोग उसके मुंडों को जला देते हैं। इसी तरह जो हमारी शुगर केन है उसकी पराली को आग लगा देते हैं, इससे धुआं पैदा होता है। और ये जो धुआं है ये फोग या धुंध के साथ मिलकर ये स्मोग का सबब बनता है। और ये जो स्मोग है वो इंसानी सेहत के लिए, फसलों के लिए, मुख्तलिफ़ जानवरों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। सर भट्टी साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने। और ये भी है कि हुकूमत पंजाब हमारी ये चाहती है कि इस स्मोग को मुसलसल 3 से 4 साल में हम ये देख रहे हैं कि वक्त से सर्दियों की आमद से पहले ही ये शुरू हो जाती है। जैसे आप कह रहे हैं कि चावल की मुड्डों को आग लगाने से और गन्ने की पराली को आग लगाने से होता है, माहौलियाती आलूदगी की वजह से ही ये जो है आ रही है। तो इसके अलावा जो हमारी दूसरी वजूहात हैं, जैसे हम ये देखते हैं कि धुंध की वजह से या धुएँ की वजह से होती है, इसमें दूसरे कौन कौन से अवामिल शामिल हैं जो कि ये आलूदगी फैला रहे हैं? इसमें काफ़ी सारे अवामिल हैं। आम तौर पर ये देखा गया है क्योंकि एक तो घरों में जितने भी जो घर का मुख्तलिफ़ जो कूड़ा क्रिकेट है, आम तौर पर ये देखा गया है कि लोग गलियों में फेंक देते हैं। इसकी प्रॉपर वेस्टेज का कोई इंतज़ाम नहीं होता। वहाँ से उठाकर फिर किसी जगह इनको एक ढेरियों की शक्ल में लगाया जाता है। वहाँ पर क्या होता है, इसको डिस्पोज़ करने के लिए हत्ता कि इसकी डिस्पोज़ल का कोई प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, लोग इसको जो है ना आग लगा देते हैं, जिसमें ख़तरनाक गैसेस पैदा होती हैं, धुआं पैदा होता है, और ये भी फ़िज़ाई स्मोग और फ़िज़ाई आलूदगी में सबसे अहम तरीन सबब बनता है। इसके अलावा जो हमारे भट्ठे हैं उसमें अब जो देखा ये गया है कि उसमें जो पहले रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता था, वुड्स इस्तेमाल होती थी, लकड़ियाँ इस्तेमाल होती थी, लेकिन पिछले 2-3 सालों में ये देखा गया है कि जितना हमारा जो वेस्टेज मटेरियल है, शापर है, जो हमारे घर के जो वेस्टेज जो फटे पुराने कपड़े होते हैं, जितना भी ये जो कूड़ा क्रिकेट है, इनको इकट्ठा करके ये जो है ना भट्ठों पर जो है ना स्पेशल ले जाया जाता है और उनको ईंटों को पकाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। हत्ता कि इसका जो प्रॉपर जो पहले सिस्टम था वो लकड़ियाँ थीं, आज जो ये चीज़ें मुख्तलिफ़ जो इस्तेमाल हो रही हैं ये भी स्मोग और फ़िज़ाई आलूदगी में इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा कर रही हैं। और हत्ता कि इंतज़ामिया ने इन चीज़ों के जलाने पर पाबंदी ऐद कर रखी है, और इसमें महकमा माहौलियात है, एग्रीकल्चर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भरपूर किरदार अदा करती है कि ताकि इसकी शिद्दत को, इसकी फ़िज़ाई आलूदगी को कम से कम किया। जी बिल्कुल भट्टी साहब, आप यही दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारे घरों में जो है वो जो कूड़ा क्रिकेट होता है उसको हम अक्सर जला देते हैं गलियों के अंदर, और उसके अलावा
جتنا بھی کوڑا کرکٹ ہوتا ہے یہ بھٹھوں کے اندر جو ہے اینٹوں کو پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس سے جو دھواں باہر نکلتا ہے، اسی طرح ہماری انڈسٹری ہے وہاں سے بھی جو دھواں باہر نکلتا ہے وہ بھی سموگ کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ سموگ جو ہے بھٹی صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ اس سموگ سے جو ہماری شہری آبادی ہے وہ اس کو کس طرح متاثر ہوتی ہے اور ان کو کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اسپیشل شہری آبادی، اس میں جو کافی سارے ہمارے آپ کو دیکھا گیا ہے، اس میں ہماری آبادی میں بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اس میں مریض بھی ہوتے ہیں، اور اس فضائی آلودگی سے زیادہ تر وہ لوگ جن کو سانس کی بیماریاں ہیں ان کو سانس کی بیماریوں کی شدت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو بچے ہیں ان کو بھی اس میں بڑے مسائل، سانس کی بیماریاں جن کو نہ بھی ہوں الٹا ان کو سانس کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی صحت پر اس کے جو ہے نا انتہائی مضر اثرات پڑتے ہیں۔ لہٰذا اس آلودگی کو ختم کرنے کے لیے، بلکہ اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو کم سے کم کیا جائے تاکہ ان کی صحت پر جو ہے نا نیگیٹو اثرات نہ پڑیں۔ اچھا سر، بھٹی صاحب بڑے عرصے جو ہے ہمارے 2-3 سالوں سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جب ماحولیاتی آلودگی کی بات کرتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہوتے ہیں تو ہمارے پاکستان کے مختلف بڑے بڑے شہر جو ہے وہ بھی اس کی ماحولیاتی آلودگی میں ذات میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارا علاقہ جو ضلع لیا ہے یہ ایک زرعی علاقہ ہے اور یہاں پر انڈسٹری بھی بہت کم مقدار میں ہے، جبکہ بٹا خیش تو موجود ہیں۔ اس طرح ایک ہمارے لیے شوگر مل انڈسٹری ہے، اس کا جو ہے دھواں ہے وہ بھی وہ متاثر کرتا ہے ہمارے اس کے علاقے کو اور اس شہری آبادی کو۔ اس کے ساتھ جو میں یہ بات کر رہا تھا کہ محکمہ زراعت جو ہے وہ بھی اس علاقے میں ہے، کسان ہمارے کسانوں کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے تھے، حکومت پنجاب کہتے ہیں کہ کسانوں کو یہ ہدایات جاری کریں کہ وہ جو ہے ابھی آپ بھی بتا رہے تھے کہ چاول اور اس کی یہ کون کون سی فصلات ہیں جس کی باقیات کو جلانے سے سموگ وجہ بنتی ہے؟ اس میں جو 2 بڑی فصلیں ہیں اس میں ایک چاول ہے اور ایک گنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چاول کی کٹائی اس وقت شروع ہو چکی ہے، اور گنا بھی جو ہے نا نومبر یا دسمبر میں جو ہی شوگر ملیں چلیں گی 15 نومبر سے یا 1 دسمبر سے چلنا شروع ہوتی ہیں، اس کی بھی کٹائی شروع ہو جائے گی۔ اور ان دونوں فصلوں کی باقیات کو ہماری روٹین یہ ہے کہ کاشتکار ان کو آگ لگاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہماری فضائی آلودگی یا اس میں فضا میں دھوئیں کا یعنی کہ زیادہ سے زیادہ یہ فصلیں ان کا باعث بنتی ہیں۔ اور اس کے لیے جو محکمہ زراعت نے ابھی سے فارمر ٹریننگ پروگرام کا آغاز کر رکھا ہے، اس میں ولیج لیول پر کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، اس میں ہمارے جو سوشلی طور پر جو نمبردار ہیں، اس کے علاوہ جو فارمرز ہیں اور وہاں کے جو پرومیننٹ کاشتکار ہیں ان کی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، اور ہمارے ہر ولیج لیول تک ایک موضع تک فارمر ٹریننگ پروگرام رکھے گئے ہیں۔ ہماری محکمہ زراعت کی ٹیمیں باقاعدہ وہاں پر جا کر گیدرنگ کرتی ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں، 10 سے 15 20 لوگوں کو، اور وہاں پر اس سموگ کی اس کی اہمیت، اس کے نقصانات کے بارے میں کاشتکاروں کو آگاہی دی جاتی ہے تاکہ کم سے کم جو ہے نا ہماری آبادی بھی متاثر ہو اور جو فصلات ہیں کم سے کم جو ہے نا لوگ ان کو جلائیں۔ اچھا سر، یہ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ تحصیل لیا کے آپ انچارج ہیں ایگریکلچر توسیع کے، محکمہ زراعت توسیع کے، اور یہاں پر پورے تحصیل لیا میں ہمارا بہت اس لیے شوگر مل بھی اسی ایریا میں آتی ہے، گنے کا بیلٹ بھی ہے، اس کے ساتھ چاول کا ایریا بھی اس علاقے میں ہے، اس کے علاوہ دوسرے علاقہ جات بھی ہیں۔ کتنی ٹیمیں جو ہیں اس وقت تک آپ کی متحرک ہیں ان علاقوں میں کسانوں کو آگاہی دینے کے لیے؟ ہماری اس وقت 23 ٹیمیں تحصیل لیول پر حرکت میں ہیں، اور ڈیلی کی بنیاد پر وہ ہر موضع میں یونین کونسل کے ہر چک میں جو ہے نا وہ پروگرام کر رہی ہیں، اور اس پروگرام کے لیے بھی لوگوں کو ایک دن پہلے آگاہ کیا جاتا ہے کہ کل فلاں کے دیرے پر سموگ کی اہمیت، اس کے نقصانات کے بارے میں پروگرام ہوگا، اور لوگ بھی شوق سے جو ہے نا ان پروگراموں میں ہمارے شریک ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، آپ نے نقصانات کا ذکر کیا۔ ایک تو نقصانات یہ ہوتا ہے کہ اس آگ جلانے سے نقصانات ہوتے ہیں اور اس میں سموگ کا وجہ بنتی ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی ہے کہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت پنجاب کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر کسی نے آگ لگائی تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ قانونی کارروائی کیا ہوتی ہے اور یہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ جی، قانونی کارروائی کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم پچھلے سال کے جو کاشتکار تھے جن پر FIRs درج ہوئی تھیں، اس وقت حکومت کی طرف سے ہدایات یہ ہیں کہ سب سے پہلے ان کو نوٹسز سرو کیے جائیں، ان کو نوٹس بھیجے جائیں تاکہ اس سال وہ جو ہے نا اپنی کسی بھی فصل کی باقیات کو جلانے سے گریز کریں۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنی فصلوں کی باقیات کو جلاتے ہیں
تو مجبوری میں گورنمنٹ جو ہے نا انتہائی اقدام اس وقت کرتی ہے جب انتہائی مجبوری ہو. روکنے کے باوجود بھی اگر باقیات کو جلاتے ہیں تو اس کے لیے گورنمنٹ ایک تو ہم FIR کراتے ہیں اس کاشتکار پر، اور دوسرا یہ ہے کہ موقع پر ان کو گرفتار کرا کے 50,000 روپے جرمانہ بھی کیا جاتا ہے. مقصد ان کا یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا ہمارا جو مین اس کی جو فضائی آلودگی ہے اس کے لیے جو باقیات جو لوگ جلا رہے ہیں اس کو ان کی حوصلہ شکنی کی جائے. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کاشتکار کی، کیونکہ جو اس کی عزت ہے وہ ہم پر مقدم ہے، ہم ان کا آخری حد تک احترام کرتے ہیں. اور اس پروگرام آج کا جو یہ پروگرام ہو رہا ہے اس پروگرام میں بھی میں تمام کاشتکاروں سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ محکمہ انتظامیہ کی طرف سے، محکمہ کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے سموگ کے متعلق جو ہدایات دی جاتی ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں ان پر عمل درآمد کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، ملک کی، ہماری نسل کے لیے انتہائی جو ہے نا سود مند ہے. اچھا سر، بھٹی صاحب، محکمہ زراعت جو ہے یہ آپ کسانوں کو کر رہے ہیں، وہاں آگاہی مہم بھی دی جا رہی ہے، اور وہ کسان جو ہے عموماً ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر وہ پھر باقیات کو جلا بھی رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس سطح پر تمام تر اقدامات کے باوجود کیا آپ کی جانب سے یا آپ کے اعلیٰ احکامات کی جانب سے اس طرف مانیٹرنگ بھی کی جاتی ہے کہ جو آپ نے آگاہی مہم جاری کی ہے کیا وہ آگاہی مہم کسان تک وہاں تک پہنچی بھی ہے؟ جی، اس کے لیے مانیٹرنگ کا بھی ایک باقاعدہ نظام ہے، جہاں ہماری فیلڈ ٹیمیں ہر UC تک، ہر چک تک جا رہی ہوتی ہیں، اس پر ایک مانیٹرنگ کا نظام ہوتا ہے. اس پر ہم خود براہ راست فزیکلی اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیٹھے ہیں ہمارے تحصیل لیول پر، اور ڈسٹرکٹ لیول پر ہماری ٹیمیں ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹرز ہمارے بیٹھے ہیں. وہ باقاعدہ ان کو مانیٹر کرتے ہیں کہ کہاں پر پروگرام ہوا، کہاں پر پروگرام نہیں ہوا. اس کے علاوہ ہم تو یہ کر رہے ہیں کہ باقاعدہ مساجد میں اس کی سموگ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اعلانات کرائے جاتے ہیں. جی ناظرین، اس وقت جو ہے ہم ایک بریک کی طرف چلیں گے اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے، تب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر ہمارے علاقے میں کنولا گندم کی کاشت کیسی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہماری یوریا کے اور DAP کھاد کے آنے والے دوران جو ہے کیا مشکلات پیش آئیں گی. حکومت پنجاب اور محکمہ زراعت اس بارے میں کیا اقدامات کر رہا ہے. نیو اقبال ٹکا شاپ، چٹپٹے اور لذیذ کھانوں کا واحد مرکز. ہمارے ہاں چکن پیس، بیف کباب، چکن اسپیشل کڑاہی، چکن وائٹ ہانڈی، چکن گرین ٹکا، چکن ملائی ٹکا، مٹن کڑاہی، چکن ریشمی کباب، فش بروسٹ، چکن چلگوزی، چکن بریانی، چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں. نیو اقبال ٹکا شاپ نزد غلہ منڈی لیا. پروپرائٹر محمد اقبال. فون 0300876641. جی ناظرین، پروگرام الارم میں میں ہوں آپ کا میزبان ماہر کامران تھند، اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب طاہر محمود بھٹی صاحب، جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں محکمہ زراعت توسیع لیا کے. اس وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ہم آنے والے دنوں میں سموگ اور فوگ جو ہے وہ یہ ایک وبائی امراض کے طور پر، وبائی مرض کے طور پر یہاں پر پھیل رہی ہے. اس دھند کی وجہ سے جہاں پر سڑکات کے اوپر جو ہے ٹریفک کی روانی میں مشکلات پیش آتی ہیں، وہاں پر ساتھ میں ہی انسانی جو جسم ہے، انسانی شہری جو آبادی ہے، اس کے لیے بھی مشکلات پیش آتی ہیں، جس میں مختلف بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. اس میں یہ ہمارے جو ہے مہمان آج یہ گفتگو کر رہے تھے کہ جو کسان حضرات ہیں ان کے پاس جو فصلات ہیں، جس میں چاول ہے اور گنا ہے، ان کی جو باقیات ہے ان کو جلانے کے لیے، جلانے سے جو دھواں اٹھتا ہے وہ جو ہے سب موجب بنتا ہے ہماری سموگ کا. لہٰذا کسانوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنی ان فصلات کی باقیات کو جلانے سے گریز کریں. ہمارے آج کے مہمانوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کو جلانے سے جو قانون کی ہوتا ہے اس میں بھی آپ کا نقصان ہے. اگر آپ اس آگ کو جلائیں گے تو قانون حرکت میں آئے گا، جس میں ہمارا کسان جو ہے وہ متاثر ہوگا. لہٰذا ان کے یہ پیغام ہے کہ جو کسان حضرات ہیں وہ ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے ہماری جو اس فصلات ہے اس کو آگ سے نہ جلائیں. ایک بار پھر جو ہے طاہر محمود بھٹی صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بڑی آپ نے اچھی گفتگو کی. تو کسان جو ہے یہ ان باقیات کو جیسے بتا رہے ہیں، چاول ہے یا گنے کی پرالی ہے، اس کو وہ جو ہے جلائیں نہ تو وہ پھر کیا کریں، اس کے کیا فائدے ہیں، اس بارے میں تھوڑا سا انفارم کر دیں. جی کامران صاحب، شکریہ. یہ باقیات خاص طور پر جو چاول کی ہیں اور جو شوگر کین کی جو پرالی ہوتی ہے، اس کے لیے جو محکمہ زراعت کی جو ہماری حکمت عملی ہے، جو ہماری ٹیمیں فیلڈ میں جا رہی ہیں، ہم ذمہ داروں کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں
ان کو ہم یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی باقیات ہیں وہ زمین میں روٹاویٹ کر دیں، کیونکہ اس سے نہ کیا ہوگا، نہ صرف زمین کی زرخیزی بڑھے گی، نیچرلی طور پر قدرتی طور پر زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوگا، اور جو کھادیں ہم ڈالتے ہیں اگر زمین میں کوئی آرگینک میٹر نہ ہو تو کھادوں کا بھی کوئی اس کی اہمیت، کوئی فائدہ زیادہ تر خاص نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو خاص طور پر جو چاول یا رائس کے کاشتکار ہیں یا گنے کے کاشتکار ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ فوری طور پر جتنا بھی ان کا نیچے جو دھان کے جو مڈ ہیں یا پرالی ہیں، روٹی ویٹر کے ذریعے، ڈسک ہیرو کے ذریعے وہ زمین میں دبا دیں۔ اس سے فصل کی زرخیزی میں اضافہ ہوگا۔ الٹیمیٹ ہماری فصل کی پیداوار جو ہے نا کم از کم 10 من فی ایکڑ جو ہے نا صرف اسی زرخیزی کی وجہ سے ہم زیادہ پیداوار ہم لے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہماری گفتگو ہوگی آنے والے دنوں پر آپ ایک محکمہ زراعت کے ساتھ منسلک ہیں، کسانوں کے ساتھ۔ ہمارے ڈسٹرکٹ لیا کی 70% آبادی کو کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے ڈسٹرکٹ لیا کی 90% آبادی جو ہے وہ محکمہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے اور کسان ہے۔ تو وہاں پر ہمارے آنے والے دنوں میں مختلف فصلات وہ کاشت کرتے ہیں۔ آج کل کا جو دور ہے وہ کنولا اور رایا کی فصل جہاں پر یہ کاشت کر رہے ہیں، محکمہ زراعت جو ہے اس بارے میں بھی کسانوں کو آگاہ کریں کہ کنولے کی اور رایا کی کاشت کے دوران کیا اقدامات کریں کہ وہ ان کی پیداوار جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ جی، جہاں تک کنولا کا تعلق ہے، یہ ستمبر کا اس وقت مہینہ چل رہا ہے، اکتوبر میں کنولا کی کاشت ہماری شروع ہو جائے گی، اور اس کی جو شرح بیج ہے فی ایکڑ جو ہے نا 2 کلو ہم اس کی ریکمینڈ کرتے ہیں شرح بیج، اور 15 اکتوبر سے لے کر اکتوبر کا بلکہ پورا مہینہ کنولا کی کاشت کے لیے ہمارے لیے فصل کے لیے موزوں ہے۔ اور جہاں تک اس میں کھاد کا تعلق ہے، زیادہ سے زیادہ کاشتکار جو ہے نا 1 بوری ڈی اے پی اور 1 بوری یوریا فی ایکڑ استعمال کر کے اس میں کم از کم 20 سے 25 من کنولا اور یا رایا کی پیداوار جو ہے نا ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کنولا اور رایا موجودہ دور میں بھی کاشت ہو رہا ہے۔ ہمارے علاقے کی سب سے مین جو اہم فصل ہے وہ گندم ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم جو ہے اکتوبر سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے کپاس کے ختم ہونے کے بعد جو ہے گندم کی کاشت بھی شروع ہو جائے گی۔ ہمارے اس علاقے میں جیسے آپ نے کنولے کے بارے میں بتایا ہے، گندم کی بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے محکمہ زراعت اس وقت کیا اقدامات کر رہا ہے؟ جی، جہاں تک گندم کا تعلق ہے، اس کا جو وقت سب سے بہترین جو وقت کاشت ہے وہ 1 نومبر سے شروع ہو جائے گا۔ 1 نومبر سے لے کر اینڈ آف نومبر تک اس کا سب سے موزوں ترین وقت کاشت ہوتا ہے، اور لیا کے تمام کاشتکاروں کو میری گزارش ہے ان سے کہ ان اوقات میں، کیونکہ گندم کی بر وقت کاشت سے ہی ہم اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو ہم جتنا لیٹ کریں گے، جتنا دسمبر میں لے جائیں گے، تو اتنی ہماری فی یومیہ جو ہے نا ہماری پیداوار جو ہے نا یومیہ کے حساب سے وہ ہماری روز کم ہوتی، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اس میں جہاں تک فرٹیلائزر کا تعلق ہے، اس میں گزارش یہ ہے کہ اس میں کم از کم 2 بوری یوریا اور 2 بوری 1 سے بلکہ 1.5 بوری ڈی اے پی کی اس میں ضرورت ہوتی ہے، اور 1 بوری پوٹاش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس موقع پر میں تمام کاشتکاروں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت تحصیل لیا میں فرٹیلائزر کے حوالے سے اگر بھی کسی قسم کا کاشتکاروں کو کوئی ریٹ کے حوالے سے مسئلہ ہو یا اس میں اویلیبلٹی کے لحاظ سے مسئلہ ہو، تو وہ محکمہ زراعت تحصیل لیا سے یا مجھ سے فوراً رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم نہ صرف ان کو مناسب قیمت جو حکومت کا کنٹرول ریٹ ہے ان پر کھاد اویلیبل ان کو کرائیں گے، بلکہ ان کو صحیح جو کوالٹی کی فرٹیلائزر ہے وہ بھی ان کو ہم پرووائڈ کرنے میں ہم مدد دیں گے۔ سر، آپ نے جو ہے کنولا کے لیے اور گندم کے لیے یہاں پر بات بھی کی اور کسانوں کو یہ پیغام بھی دیا ہے، جب موجودہ دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے زراعت افیسر جو ہے کہ جو ہمارے علاقے میں ہمارے کسان یہ کہتے ہیں کہ کھاد کا بحران جو ہے وہ اس وقت ضلع لیا میں ہے، ڈی اے پی جو ہے وہ اپنی قیمت پر جو سرکاری ریٹ ہے اس پر نہیں میسر نہیں ہے، یوریا جو ہے وہ اس مقدار میں ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے، لمبی لمبی لائنوں میں جو ہمارے کسان ہیں وہ کھڑے ہو کر پھر یوریا یا ڈی اے پی خرید کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت لیا میں آنے والے دنوں میں کنولا اور گندم کے اہم ترین وقت ہے، یہاں پر لیا میں یوریا اور ڈی اے پی کی فروخت کے حوالے سے کیا چل رہا ہے اس حوالے سے؟ جی، جہاں تک کھاد کا تعلق ہے، اس وقت تحصیل لیا میں کھاد کا کسی قسم کا کوئی بحران نہیں ہے۔ جہاں تک ریٹ کا تعلق ہے، اس وقت جو ڈی اے پی کی جو اوریجنل پرائس ہے مارکیٹ میں وہ 13,900 تک ہے، لیکن اس وقت مارکیٹ میں 12,000 سے تقریباً 12,500 روپے تک فی بوری ڈی اے پی
سیل ہو رہی ہے، فروخت ہو رہی ہے. جو ڈیلرز حضرات ہیں کم قیمت پر جو ہے نا ان کو سیل کرنے پر مجبور ہیں. اور اس کے مقابلے میں جہاں تک یوریا کا تعلق ہے، یوریا کی جو ہماری اوریجنل پرائس ہے وہ بھی 2250 سے لے کر 2400 تک ہے، اور وہ بھی مارکیٹ میں کنٹرول ریٹ کے حساب سے ہے. لیکن اگر کسی جگہ کہیں کسی بھی کاشتکار کو کوئی شکایت ہو کسی بھی اپنی سٹی میں، کسی علاقے میں، تو وہ فوری طور پر دفتر اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت تحصیل لیا سے فوری طور پر رابطہ کر سکتے ہیں. ہم ان کی یہ شکایت بھی فوری طور پر دور کریں گے. جی بالکل ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہم نے بہت گفتگو کی سموگ اور فوگ کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے اپنے مہمان سے یہ بھی کسانوں کو ہدایات کروائیں کہ وہ جو ہے کنولا، گندم اور دوسری جو فصلات ہیں ان کو کاشت کرنے کے لیے فرٹیلائزر کا استعمال جو ہے وہ کس حد تک کر سکتے ہیں، اس بارے میں بھی آگاہ کیا گیا. ساتھ میں ہمارے جو ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت تحصیل لیا، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیا میں اس وقت یوریا یا ڈی اے پی کا کوئی بحران نہیں ہے. تمام جو اس کے ڈیلر صاحبان ہیں وہ بھی جبکہ سرکاری ریٹ سے بھی کم نرخوں کے اوپر جو ہے وہ کھاد فروخت کر رہے ہیں. اگر پھر بھی کسی کسان کو، کسی ڈیلر کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو وہ اس کے لیے جو ہے محکمہ زراعت تحصیل لیا کا جو دفاتر ہیں، تحصیل آفس ہے وہاں پر، اور ان کے جو طاہر محمود بھٹی صاحب ہیں ان سے بھی رابطہ کر کے اپنی جو ہے شکایت درج کر سکتے ہیں. جی ناظرین، یہ آج کا ہمارا پروگرام ہوا. اس پروگرام کے بعد ہم نیکسٹ پروگرام میں، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت. اور آخر پر میں ایک بار پھر کہوں گا آپ سب دوستوں کو، جب آپ ہمارا یہ لنک آپ تک پہنچتا ہے یوٹیوب کے اوپر تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں.